अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आदाब अर्ज़ है। जी जनाब, तो कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, आप सबके शहर का मौसम कैसा है? ज़रा मौसम का हाल अहवाल तो बताइए। हमारे यहाँ तो बाराने रहमत बरसती रहती है। 2 दिन हो गए हैं लगातार बारिश होती है और उसके बाद धूप निकल आती है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत शदीद नहीं रही, लेकिन ख़त्म भी नहीं हुई है। अभी यहीं है और अभी जाने वाली भी नहीं है, लेकिन अलबत्ता मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आप सब बताइए कि आपके शहर का मौसम कैसा है? बारिशें हुई हैं या नहीं? और बारिशों के होने से आपको जो है कोई मसाइल तो नहीं है? बहुत सारे लोगों को जो है वो बारिशें ज़्यादा होने से मसाइल हो जाते हैं। तो मेरी दुआ तो यही होती है कि अल्लाह पाक बारिश वहीं दे जहाँ ज़रूरत हो, और किसी के लिए भी ये बाइसे ज़हमत ना बने, ये रहमत ही रहे। तो आप सब भी जो है यही दुआ किया करें कि बारिश माँगें, तो साथ ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक इसे रहमत ही बनाकर भेजना, ज़हमत नहीं बनाना किसी के लिए भी। कहानी की बात करूँ तो जनाब, मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो सिलेक्ट की हैं। अभी मैं थोड़ी लाइट सी कहानियाँ शेयर कर रही हूँ, और ये जो कहानी आज शेयर कर रही हूँ ये एक ही एपिसोड में, यानी कंप्लीट कहानी है, एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा तवील कहानी नहीं है। कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ शेयर करने के बाद इंशाल्लाह कोई तवील नावल शुरू करूँगी। फ़िलहाल आप जो है वो ये छोटी-छोटी कहानियाँ एंजॉय करें, जो एक किस्त या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 एक साथ पर मुश्तमिल होती हैं। आज की जो कहानी है ये मुझे थोड़ी-सी अच्छी लगी, स्टार्ट इसका काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा यही शेयर कर लेती हूँ। कहानी का नाम है पतझड़ के संग बहार, और इसकी मुसन्निफ़ा है सुमेरा गुल उस्मान, और ये मुकम्मल कहानी है, इसकी कोई मज़ीद एपिसोड नहीं है। सुहाग की सेज पर बैठी दुल्हन ने आँखों में हज़ारों ख्वाब सजाए, उमंगों भरा दिल लिए कितनी चाहत और अरमान के साथ अपने हमसफ़र का इंतज़ार करती हैं। मगर वो शायद पहली दुल्हन थी जो इंतहाई कोफ्त और बेजारी के आलम में बैठी आने वाले लम्हों के मुतल्लिक सोच रही थी। उसके पास बैठी नौउम्र लड़की, जो शायद उसकी कोई ससुराली अजीज़ थी, उसकी खामोशी पर उकताकर बाहर चली गई। अरीब ने उसके हर सवाल का जवाब कुछ इतनी बरहमी से दिया था कि बेचारी कितनी ही देर हौंकपन से उसकी शक्ल देखती रही थी। उसके जाते ही कमरे की खामोश फिज़ा में महीब सी आहट का एहसास जागा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी सहरज़दा काली आंखों से मुकाबिल खड़े शख्स को देखा, तो अंदर कहीं दिल के सिंहासन पर बैठे वजाहत से भरपूर शख्स की शबीह चकनाचूर होकर बिखर गई। अरीब को आज वो पहले से भी ज़्यादा बुरा लगा था। ज़ियान ने मोहब्बत पाश नज़रों से अपनी जानिब उठी, उसकी गहरी स्याह आंखों में झांका तो ऐसा लगा जैसे किसी मकनातीसी ताकत ने उसकी निगाहों को जकड़ लिया हो, और वो शॉकिंग पिंक अरूसी गरारे में मलबूस उसके तस्वुर से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। अस्सलामुअलैकुम, मध्यम लहजे में सलाम करता वो उसके पहलू में टिक गया। अरीब बेइख्तियार कुछ दूर हुई, सलाम का जवाब देना भी गवारा ना किया। खिड़की में पूरे दिनों का चांद कुछ अफसुर्दा लगा। जानती हो, तुम आज चांद से भी ज़्यादा रोशन और हसीन लग रही हो। ज़ियान ने उसकी ठोड़ी को नरमी से छूते हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, तो वो नागवारी से और तुम चांद पर गिरहन सोचते हुए उसका हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। ज़ियान ने ताज्जुब से उसका अंदाज नोट किया था। मुझे चेंज करना है, आंखों में इस्तफसार था। ज़ियान ने ड्रेसिंग की सिमत उसकी रहनुमाई कर दी। वो कह भी ना सका कि अभी रुक जाओ, अभी मुझे तुम्हें इस रूप में जी भर कर देख तो लेने दो। आईने के सामने जाते ही उसने सारा जेवर नोच नोच कर उतार फेंका और अलमारी से सादा सा काटन का सूट निकालकर वॉशरूम में घुस गई। पूरा घंटा वॉशरूम में सर्व करने के बाद जब बाहर निकली, तो ज़ियान को अपना मुंतज़िर देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसका ख्याल था कि वो अब तक सो चुका होगा, मगर उसकी बला से कोई सोए या जागे उसे क्या। उसने नज़रें घुमाकर बेडरूम का जायज़ा लिया। बेडरूम काफ़ी कुशादा था, इसीलिए बेड के दूसरी जानिब सोफ़ा रख कर उस जगह को कवर किया गया था। वो बेड से तकिया उठाकर सोफ़े की सिमत मुड़ने ही वाली थी जब ज़ियान ने उसका इरादा भांपते हुए उसकी नाजुक कलाई थामकर अपने करीब बिठा लिया। राबी, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? जब मैंने कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, तो आपने इनकार क्यों नहीं किया था? उसकी मासूमियत पर वो खूब लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली थी। मगर तुम्हें मुझसे शादी पर एतराज़ क्या था? वो बेबसी से बोला। वो मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, कहते ही उसने सर पे चादर तान ली। अंदर से उसका दिल खोल कर रह गया था। एतराज़। मौसूफ ने शायद कभी आईने को गौर से नहीं देखा। उसकी आंखें भर आईं, दिल के आईने पर उसका अक्स फिर से झिलमिलाने लगा था। वो मर्दाना वजाहत से भरपूर शख्स किसी पल नज़रों से ओझल ही नहीं होता था।
پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ آسمان کی باہوں میں اونگتا چاند بھی اسے خود پر ہنستا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کی حالت سے حز اٹھا کر اپنی توہین کا بدلہ لے رہا ہو۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے اپنے محبوب کو چاند سے زیادہ روشن اور حسین جو کہا تھا۔ محبوب کے نام پر دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ اریب اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ ان کے خاندان میں کزنز سے زیادہ بے تکلف ہونے کا رواج نہیں تھا، سو ایک گریز اور فاصلہ ہمیشہ دونوں کے درمیان حائل رہا۔ مگر اریب کو جب بھی دیکھا اس کا دل عجب ہی لے پر دھڑکنے لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی گھر میں جب اس کی شادی کا تذکرہ چلا تو اس نے بلا جھجک اریب کا نام لے لیا۔ سب نے لاکھ سمجھایا کہ تم دونوں کا جوڑ مناسب نہیں، تم دھیمے مزاج اور خاصی سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک ہو، جبکہ وہ تمہارے بالکل برعکس منہ پھٹ، ضدی، مغرور اور خود پرست قسم کی لڑکی ہے۔ اور ایک حد تک یہ سچ بھی تھا۔ وہ 3 بہنیں تھیں، روشنی اور اجالا اس سے 2 سال بڑی تھیں اور وہ دونوں جڑواں تھیں۔ پھر ان کے بعد اریب کا نمبر آتا تھا۔ اللہ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا، جہاں جاتی مرکز نگاہ بن جاتی۔ لوگوں کی رشک بھری ستائشی نگاہیں قدم قدم اس کا پیچھا کرتی اور ان کے توصیفی کلمات اپنے بے مثال حسن کا حق سمجھ کر وصول کرتے ہوئے اس کی گردن مزید تن جاتی تھی۔ آئینہ دیکھ کر اسے ایک ہی خیال آتا، اس چہرے کو چاہنے والا خود بھی کسی شہزادے سے کم نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک روز وہ شہزادہ اسے مل گیا جو اس کے متعین کردہ معیار حسن کے پیمانے پر ہر لحاظ سے فٹ آتا تھا۔ وہ بدھ کا دن تھا، وہ گھر میں اکیلی تھی، موسم بے حد خوشگوار اور آسمان پر چھائے بادل برسنے کو بے تاب تھے۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ اس کا دل پکوڑوں کے لیے للچایا تو اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا کہ شاید کوئی مل جائے۔ اس کے خرگوش موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے پیروں کے قریب سے اچھلتے ہوئے باہر لپ گئے۔ ایک کو اس نے بھاگ کر پکڑ لیا تھا اور دوسرا کلانچے بھرتا دور نکل گیا۔ وہ اسے پکڑنے کو لپکی اور پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے لینڈ کروزر سے نکلنے والا شخص، وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس نے آج تک کسی مرد کو اتنا خوبرو نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا خرگوش، دوسرے والا خرگوش وہ اسے پکڑا رہا تھا۔ وہ تھامتے ہوئے بھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے یاقوتی لب باہم پیوست ہی رہے۔ وہ شکریہ ادا کرنا بھی بھول گئی۔ وہ واپس پلٹا، وہ کھڑی دیکھتی رہی، یہاں تک کہ بارش کی تیز بوندوں نے اسے احساس دلایا کہ وہ جا چکا ہے۔ انہی دنوں پھپھو اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے اس کا پرپوزل لے کر چلی آئی تھیں۔ اب بھلا ابا اپنی بہن کو کیسے مایوس کرتے؟ جھٹ ہاں کر دی۔ زیان ہینڈسم تھا، مگر اسے تو وہ لینڈ کروزر والا چاہیے تھا۔ وہ اس سے کم پر راضی ہی نہیں تھی۔ بہت ہنگامہ مچایا مگر کسی نے ایک نہ سنی تو زیان کا نمبر گھما ڈالا اور وہ اس کی فرمائش سن کر عجیب سچویشن میں الجھ گیا تھا۔ پہلے ہی گھر والوں کو بمشکل رضامند کیا تھا اور اب جبکہ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی تو انکار کیسا مضحکہ خیز اور فلمی سا لگ رہا تھا۔ اسے سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ اس رشتے سے اب انکار کا مطلب تھا کہ اماں بھی اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں، اور پھر اس کی موہنی صورت، اس سے دستبرداری کا تو تصور ہی محال تھا۔ وہ اس امید پر شاد ہو گئی کہ دوسری جانب سے انکار ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئی، جسے زیان نے تو دل کی تمام تر گہرائیوں سے قبول کیا تھا، مگر وہ ایسا کوئی تعلق نبھانے کے موڈ میں بالکل ہی نہیں تھی۔ شادی کی اگلی صبح دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ گھڑی 11 کا الٹیمیٹم دے رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو نظریں صوفے پر نیم دراز وجود سے الجھ گئیں۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رابی، زیان نے قریب آ کر اسے پکارا۔ کیا ہے؟ وہ اسے سر پہ سوار دیکھ کر جھنجھلائی۔ اٹھو اور بیڈ پر جا کر سو، میں سب کے سامنے کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ عجیب تنبیہ بھرا انداز تھا۔ وہ شرافت سے اٹھ گئی مگر زبان کا درست لہجہ اسے بے حد برا لگا تھا۔ بھابھی ان کے لیے ناشتہ لائی تھیں۔ وہ فریش ہو کر میز پر آ بیٹھا۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ اس نے خاموش بیٹھی اریب سے پوچھا تھا۔ زہر، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ وہ اس وقت دستیاب نہیں ہے، فی الحال بریڈ اور بٹر سے کام چلاؤ، حلوہ پوری بھی اگر کھانا چاہو تو کوئی پابندی نہیں، اور اگر اس زہر کے علاوہ کچھ کھانے کو دل چاہے تو بندہ حاضر ہے۔ وہ مسکرایا جبکہ اریب کے لب بھینچ گئے، مگر مزید بھوکے رہنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ اریب، میں نے تمہارا سوٹ نکال دیا ہے، تم تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے گھر والے آتے ہی ہوں گے۔ آپا اس کے لیے بھاری کام والا سوٹ اٹھائے چلی آئیں۔ سوری آپا، آپ نے ناحق زحمت کی، ورنہ میں دوسروں کی پسند کی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتی۔ ناک سکوڑتے ہوئے اس نے باور کروایا اور اٹھ کر الماری کی سمت بڑھ گئی۔ اپنے لیے جوڑا وہ خود منتخب کرنے والی تھی۔ آپا کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کو متغیر ہوئی اور پھر وہ ایک جتاتی ہوئی نگاہ زیان پر ڈال کر چلی گئی۔ زیان نے سرزنش کرنا چاہا تھا۔ اریب، تمہیں آپا سے ایسے بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ایسے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟
اس نے پلٹ کر تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اپنے انداز کو بھی اور میرے مطلب کو بھی۔ دیکھو مجھے اپنی پرسنل لائف میں دوسروں کی مداخلت قطعی پسند نہیں۔ وہ دوسرے نہیں، میرے گھر والے ہیں، تو پھر آپ تک محدود رہیں۔ واش روم میں گھس کر اس نے ٹھک سے دروازہ بند کیا تھا۔ زیان کے کان چنچنا اٹھے۔ بڑی پھپھو کے گھر دعوت تھی۔ زیان شیو کر کے باہر نکلا تو وہ بلیک سوٹ میں ملبوس بالکل تیار کھڑی تھی۔ زیان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج کالا لباس پہنے، مگر جب اس نے فرمائش کی تو سفید لباس کی۔ جانتا تھا وہ بالکل الٹ کرے گی اور اب حسب منشا رزلٹ سامنے تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اسے چڑھاتا ہوا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ خلاف توقع وہ خاموش رہی تھی، مگر دل ہی دل میں اچھی خاصی جذبز ہوئی تھی۔ سگنل پہ گاڑی کی رکی تو زیان نے 2 گجرے لے کر اس کی سمت بڑھائے، مگر وہ رخ موڑے بیٹھی رہی۔ اریب، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ ہم دوستوں کی طرح بھی تو بیہیو کر سکتے ہیں نا؟ تھوڑا وقت ساتھ گزارنے سے کیا مجھے تم سے محبت ہو جائے گی؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ آئی تھنک۔ وہ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے مسکرایا۔ نیور۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے چڑ گئی۔ چلو میں دعا کروں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ خوابوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خواب بھی تو تمہارے ہیں۔ وہ کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ اریب نے چنچلا کر سیل نکال لیا اور ایس ایم ایس چیک کرنے لگی۔ کاش میں موبائل ہوتا، وہ اپنے نازک ہاتھوں سے چلاتی مجھ کو، میں اس کی پوروں کی خوشبو سے مہک سا جاتا۔ پھر وہ راستہ بھر اس نظم کی ٹانگ ہاتھ پاؤں توڑ توڑ کر جوڑتا رہا۔ وہ ملٹری ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ شادی سے 2 ماہ قبل اس کی پوسٹنگ مری میں ہوئی تھی۔ رہائش کے لیے انہیں ایک کاٹیج دیا گیا تھا۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی وہ دونوں لاہور سے مری شفٹ ہو گئے تھے۔ آج ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ رات ہو چکی تھی، صبح ڈیوٹی پر بھی جانا تھا۔ اسے کسی کتاب میں گم دیکھ کر وہ سونے کے ارادے سے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ نیند کی وادیوں میں سفر کرتے ہوئے کوئی چیز ٹھک سے اس کے سر پہ لگی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کشن اب زمین بوس ہو چکا تھا اور وہ آفت کی پرکالا اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اپنا بستر زمین پر لگاؤ۔ کیوں؟ اس کا معنی خیز سا سوال اریب کو سر تا پا سلگا گیا۔ کیونکہ اس گھر میں ایک ہی بیڈ روم ہے۔ ہاں، اور تمہیں اس بیڈ پہ سونا پسند نہیں تو فرشی نشست تم لگاؤ، ورنہ اگر یہ چاہو تو یہاں بھی سو سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے کہہ کر سر تا پاؤں چادر تان لی۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی اسے گھورتی رہی، پھر جا کر ساری کھڑکیاں کھول دی۔ کاٹیج کے عقب میں جھرنا تھا، پانی کا شور۔ کھڑکی بند کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ چادر پھر سے اتارنا پڑی۔ تم ڈسٹرب ہو رہے ہو تو لاؤنج میں سو جاؤ، مجھے پانی کی آواز سننا اچھا لگتا ہے۔ ٹانگیں جھلاتے ہوئے وہ مزے سے بولی تھی۔ زیان نے دونوں کشن اٹھا کر کانوں پر رکھ لیے۔ اب اٹھ بھی جاؤ، میں لیٹ ہو رہا ہوں، ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے بالوں میں برش کرتے ہوئے ٹائی کی ناٹ لگاتے ہوئے پرفیوم سپرے کرنے کے دوران کوئی 10ویں بار کہا تھا۔ دیکھو میں صبح 10 بجے سے قبل اٹھنے کی عادی نہیں ہوں، اور اپنے یہ سجنے سنورنے کے امور لاؤنج میں سر انجام دیا کرو۔ ساری نیند خراب کر دی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ زیان نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کچن میں لا کھڑا کیا۔ اس کی کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں۔ اگلے 10 منٹ تک ناشتہ ریڈی ہو جانا چاہیے۔ جاہل، آوارہ، جنگلی، وہ اپنا غصہ برتنوں کو پٹک پٹک کر نکالتی رہی۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہی اسے اچھو لگا۔ بریڈ الگ جلے ہوئے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا ہی ناشتہ بنانا آتا ہے، کہو تو کل سے بنا دیا کروں۔ اس کی اداکاری قابل دید تھی۔ نوازش ہے جناب کی۔ وہ وہی جلے ہوئے بریڈ اور نمک والی چائے پی کر چلا گیا تھا اور اس کا دن بہت بور گزرا۔ آخر اب کتنا بھی سوتی، ریلنگ سے ٹیک لگائے جھیل میں بنتی بگڑتی لہروں کو دیکھتی رہی۔ پھر شاپنگ کا موڈ ہوا تو مال روڈ چلی آئی۔ یہاں اس وقت کافی رش تھا۔ سارے ٹورسٹ ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی سٹال میں لگی رنگز اور بینڈ دیکھنے لگی۔ ہیلو، تبھی عقب سے کسی نے پکارا تھا۔ وہ پلٹی اور پھر گویا اپنی جگہ مسمرائز ہو کر رہ گئی۔ ہیلو مس۔ کیا وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا؟ حقیقت تھی یا خیال؟ لیکن نہیں، وہ سچ میں سامنے ہی تھا، اپنی سیاہ کالی گھور سی آنکھیں اس پر جمائے۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اور آپ نے پہچان لیا مجھے؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ ہی پھسلا۔ بھلا آپ کوئی بھولنے والی چیز تھی؟ وہ مسکرایا تھا۔ چیز؟ اریب نے ابرو اچکائے۔ سوری خاتون، وہ ایک بار پھر ہنسا۔ ویل، میرا نام اریب ہے اور میں شہروز حیدر۔ اس نے اپنا ہاتھ اریب کی سمت بڑھایا تھا، جسے ہلکا سا تھام کر اس نے چھوڑ دیا۔ اگر میں آپ کو ایک کپ کافی کی آفر کرواؤں تو؟ وہ اتنا ہی مہذب تھا یا بن رہا تھا؟ تو میں انکار کر دوں گی، وہ شرارت سے بولی، اور پھر دونوں ہی ہنسنے لگے تھے۔ فیملی کے ساتھ آئی ہیں؟ نہیں، دوستوں کے ساتھ، اس نے روانی سے جھوٹ بولا اور پھر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلی آئی۔
کیا قسمت اس پر اتنی ہی مہربان تھی جو اسے وہ نہ صرف دوبارہ مل گیا تھا بلکہ پہچان بھی چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں چاہت کے وہ سارے رنگ بھی تھے جنہیں وہ اپنے خوابوں پر اوڑھ لینا چاہتی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کا پہلا سامنا زیان سے ہوا تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، کہاں گئی تھی؟ اس کا انداز تفتیشی نہیں تھا مگر وہ خائف ہو گئی تھی۔ وہ زیان سے خائف ہو گئی تھی، بھلا کیوں؟ یہیں تھی مال روڈ پر۔ اسے لگا وہ جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اچھا آؤ کھانا کھا لو، تمہاری فیورٹ ڈش ہے، وہ محبت سے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اریب میرا ساتھ دینے کی خاطر ہی رک جاؤ، زیان نے پکارا مگر وہ اس کا ساتھ دینے کی خاطر نہیں رک سکتی تھی۔ اسے زیان کا ساتھ قبول ہی نہیں تھا۔ شام میں میرے کچھ دوست ڈنر پر مدعو ہیں، ایک تو شادی کی ٹریٹ اور دوسرا تم سے ملنے کی خواہش میں یہ دعوت ارینج کی ہے میں نے۔ ناشتے کے دوران زیان نے اسے اطلاع دی۔ تو میں کیا کروں؟ تم بس ان کے سامنے اپنے منہ کے زاویے سیدھے رکھنا۔ وہ تپ کر رہ گیا اس کی بے نیازی پر۔ کوشش کروں گی، اس نے کندھے اچکائے۔ گڈ، کوشش ہی منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔ وہ متاثر ہوا اور اریب بدمزہ۔ کچھ ڈشز اس نے ہوٹل سے منگوا لی تھیں، باقی لان میں باربیکیو کا پروگرام تھا۔ پنک شفون کی ساڑی میں ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ کوئی 7ویں بار اندر آیا تھا وہ، اور ہنوز اپنے بالوں کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ جلدی کرو اریب، اب کی بار اس نے ٹوک دیا۔ تم بس کھڑے حکم چلا سکتے ہو، کہاں بنانے آتے ہیں مجھے بال؟ گھر میں اماں بنا دیا کرتی تھی اور شادی کے بعد بھابھی۔ 2 دن سے یوں ہی لپیٹ کر رکھے تھے، اب سلجھے تو بھلا کیسے؟ تیز لہجے میں بولتی وہ آخر میں روحانسی ہو گئی تھی۔ بال تھے یا مصیبت؟ پھر تھے بھی گھنگریالے۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتا قریب چلا آیا۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ خلاف توقع وہ خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح اس کے آگے سٹول پر بیٹھ گئی۔ زیان نے پوروں سے پہلے اس کی الجھنیں سلجھائی تھیں۔ اریب کو عجیب سا لمس اپنی گردن اور شانوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ ذرا سی گردن موڑی وہ قریب تھا، اتنے قریب کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ زیان کا انداز بدل گیا تھا، چند لمحوں کی قربت اسے مدہوش کر گئی تھی۔ اچھے میزبان ہو تم، ہمیں بلا کر خود غائب۔ وہ سب ایک ساتھ اندر آئے تھے، ماحول پہ چھایا فسون ٹوٹ گیا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے سب کا تعارف کروایا۔ ماریا، کاشف، عرفان اور زہیب۔ وہ سب کلاس فیلو بھی رہ چکے تھے۔ ماریا اور کاشف کی پچھلے سال شادی ہوئی تھی۔ ماریا کو کاشف سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے لیے گجرے لانا بھول گیا تھا جس پر وہ خفا خفا سی تھی۔ یار تم تو جانتی ہو میری آج نائٹ ڈیوٹی تھی، کتنی مشکل سے اپنی ڈیوٹی ڈاکٹر وسیع کو سونپ کر آیا ہوں کہ عجلت میں کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ اسے منانے کو بولا۔ دیکھنا ماریا، ایک دن یہ عجلت میں تمہیں بھی بھول جائے گا۔ زہیب نے مزید اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ کاشف نے اٹھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ ایک بار تیری شادی تو ہو جانے دے، تیرے کارناموں کی فہرست بما ثبوت بھابھی کو رونمائی میں پیش کروں گا۔ کوئی بچائے، وہ نیچے سے دہائیاں دے رہا تھا۔ عرفان اور زیان نے بیچ بچاؤ کرایا۔ تہکتے الاؤ کے گرد بیٹھے وہ سب خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ باربیکیو پروگرام عروج پر تھا۔ یار جلدی کرو، تمہارے ڈنر کے چکر میں آج میں لنچ بھی گول کر چکا ہوں۔ عرفان بھوک کا کچا تھا۔ لوگ دن میں 3 بار کھاتے تھے، وہ 6 بار کھاتا تھا۔ میرے بھائی تم نے یہ فاقہ کیوں کاٹا؟ تمہارا پیٹ تو زہیب کے سیل بیلنس کی طرح ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ کاشف نے ہمدردی جتائی۔ اریب ان کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی۔ عرفان نے اٹھ کر گٹار اٹھا لیا۔ زیان کوئی رنگ ہی جماؤ تو مزہ نہیں آ رہا۔ ہاں اس کا وقت کٹ جائے گا۔ کاشف نے پھر مذاق اڑایا۔ زیان کی نظریں اریب پہ جمی تھی اور اب سب اصرار کرنے لگے تھے۔ بمشکل وہ ایک نظم پر مان گیا تھا۔ وہ سب اس کی شاعری کے دیوانے تھے، پھر آواز اچھی تھی تو اکثر وہ گھیر گھار کر گیت، نظمیں اور غزلیں سنا کرتے تھے۔ کبھی تو وہ اکتا کر کہتا، میں کیا تم لوگوں کا ریڈیو ہوں؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ زہیب ڈھٹائی سے ہنسا۔ گٹار کی مدھم دھن پر وہ دھیرے دھیرے گنگنانے لگا تھا۔ محبت تم بھی کرتی ہو، محبت میں بھی کرتا ہوں، مگر بس فرق اتنا ہے کہ میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھا ہوں۔ مجھے تم سے، فقط تم سے محبت ہے، اور ایسی ہے کہ میری چاہتوں میں کوئی اور بھی نہیں شامل۔ تمہارے واسطے، بس تمہارے واسطے، ایسی محبت، ایسی چاہت ہے، اور اس چاہت میں کچھ اتنا جنوں، کچھ ایسی شدت ہے کہ میری ذات بھی مجھ سے منہا ہو گئی ہے، جیسے کہ اپنی ذات کی خاطر بھی میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ مجھے تم سے، فقط تم سے محبت ہے، اور اس میں ایسی شدت ہے کہ میری دھڑکنیں ہر لحظہ کہتی ہیں، مجھے تم سے محبت ہے۔
محبت تم بھی کرتی ہو، مگر بس فرق اتنا ہے، تمہیں تو صرف اپنے آپ سے ایسی محبت ہے، تمہیں تو صرف اپنی ذات سے اتنی محبت ہے، ذرا فرصت نہیں ملتی تمہیں میری محبت، میری چاہت، میری شدت کی طرف بس ایک نظر بھی ڈال لینے کی۔ سو میری جان، محبت تم بھی کرتی ہو، مگر بس فرق اتنا ہے۔ اریب سمیت سب اس کی آواز کے سحر میں گم ہو چکے تھے۔ کہاں تھی تم؟ پچھلے 2 روز سے مال روڈ کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ وہ خفا خفا سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں؟ عجیب سوال تھا۔ شہروز کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کیوں تم میرے لیے 2 دن سے خوار ہو رہے ہو؟ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ کیا تعلق ہے مجھ سے؟ وہ اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ شہروز نے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ پاس سے گزرتے منچلوں نے زور سے سیٹی بجائی تھی۔ آئی لو یو، اس نے کہہ دیا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر گھر چلی آئی۔ راستے میں بارش ہو گئی تھی، اس کا لباس بھیگ گیا، کمرے میں زیان تھا۔ تم؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ میں ایک فائل بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں، کہہ کر وہ اس کے بے حد قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اریب بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ زیان نے اس کی کلائی تھام لی۔ تم شاید بارش کی وجہ سے رکے تھے، وہ تھم چکی ہے۔ ہکلاتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ زیان کی نظریں ہنوز اس کے سراپے سے الجھ رہی تھی جو بھیگ کر اور بھی دل نشیں ہو گیا تھا۔ اریب، تم مجھ پہ اتنا ستم کیوں کر رہی ہو؟ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں نے تمہیں چاہا ہے۔ تم میری چاہتوں کی انتہا ہو۔ میرے پاس ہو کر بھی تم میلوں دور کھڑی ہو۔ تمہیں اتنے پاس دیکھتا ہوں تو میرے لیے فاصلے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اریب کی دھڑکنیں منتشر ہوتی جا رہی تھیں۔ کیا دونوں کو آج ہی اظہار کرنا تھا؟ چھوڑو مجھے، وہ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوا کر دور چلی گئی۔ تم زبردستی مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ زبردستی میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں رابی، مگر کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں زبردستی اپنانا چاہتا ہوں؟ وہ ایک پرشکوہ سی نگاہ اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ میرے خدا، اس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ صبح سے اس کے کئی میسج آ چکے تھے۔ گڈ مارننگ، اب اٹھ بھی جاؤ، کوئی تمہارا منتظر ہے، بس مجھے ابھی کے ابھی نظر آؤ، میں اتنی خوبصورت صبح کو تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے تھی وہ۔ تم اب سے پہلے کہاں تھی اریب؟ وہ پہاڑ کی اونچی ڈھلوان پر بیٹھے تھے اور وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ ستاروں میں، وہ کھلکھلائی۔ اب سوچتا ہوں کیسے تمہارے بغیر برسوں سے جی رہا تھا، اب تو تمہارے بغیر ایک پل نہیں گزرتا۔ دل چاہتا ہے بس ہر پل ہر لمحہ تم ساتھ رہو۔ اچھا، وہ یکدم اداس ہو گئی۔ کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ شادی شدہ ہے؟ اس نے سوچا ضرور، مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ ہاتھ دکھاؤ۔ کیوں؟ دکھاؤ تو صحیح، وہ بضد تھا۔ اریب نے دایاں ہاتھ بڑھا دیا۔ شہروز نے اپنے ہاتھوں سے اس کی کلائی پر ایک خوبصورت سا وائٹ گولڈ بریسلٹ سجا دیا تھا جس کے پھولوں میں ہیرے دمک رہے تھے۔ ہماری محبت کا پہلا تحفہ۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، میں نہیں لے سکتی۔ محبت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ وہ گھر آئی تو روشنی اور اجالا کاٹیج کے باہر منہ پھلائے بیٹھی تھیں۔ کہاں تھی تم؟ جانتی ہو 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے سوکھ رہے ہیں۔ اچھا اندر تو آؤ۔ دونوں سے مل کر وہ دروازہ کھولنے لگی تھی۔ آج اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ لاہور سے کال آئی تھی۔ امی، آپا اور بھابھی کا ہر بار ایک ہی سوال ہوتا تھا، ہے کوئی خوشخبری؟ اسے خود بھی بچے کتنے پسند تھے، مگر اریب کا رویہ، وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ بس بات مت کرو مجھ سے، روز کے بہانے۔ ڈاکٹر ماریا بآواز بلند بولتے ہوئے اندر آئی تو اس کی الجھی بکھری منتشر سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ ماریا میری بات تو سنو۔ پیچھے پیچھے ڈاکٹر کاشف تھا اس کو مناتا ہوا۔ مجھے تمہاری کوئی وضاحت بھری بکواس نہیں سننی، وہ تڑح کر کہتے ہوئے اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ کاشف نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ماریا؟ زیان کو مداخلت کرنا پڑی۔ اب تم ہی بتاؤ، یہ جھوٹا مکار فریبی شخص معافی کے قابل ہے کہ نہیں؟ حد ادب لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، پتہ تو چلے ہوا کیا ہے؟ عرفان نے کاشف کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ ابھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ تم تو خاموش رہو۔ ہماری ناک کے نیچے عشق لڑائے اس ڈاکٹر احسان رضا کی نکچڑی بیٹی کے ساتھ، اور اب آئے ہیں منگنی کا دعوت نامہ لے کر۔ توپوں کا رخ عرفان کی سمت مڑ چکا تھا۔ اب کوئی الف لیلا تو تھی نہیں جو لیلا مجنوں کہو نکمے لڑکے، سب خبر ہے مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ اب کی بار عرفان کان کھجانے لگا۔ زیان کو ہنسی آ گئی۔ اس کو چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ کل رات مجھے فون کیا، تیار رہنا، ڈنر باہر کریں گے۔ میں 11 بجے تک انتظار کرتی رہی، موصوف 12 بجے تشریف لائے اور آتے ہی میں بہت تھک گیا ہوں کہہ کر جا سوئے۔ اتنا خراب موڈ تھا میرا اور اس نے منایا بھی نہیں۔
ہاں تو رات کے اس وقت تم سے بات کرنا بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف تھا اور میں یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کتنی محبت ہے دونوں میں، زندگی سے بھرپور نوک جھونک، کبھی روٹھنا کبھی منانا، ہیپی فیملی۔ اس نے رشک بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کاشف نے اس کے بالوں سے کیچر اتار دیا تھا جس پر وہ ہاتھ میں پکڑی فائل اسے مار رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں ماریا، اب کبھی اس سے بات مت کرنا، قدر ہی نہیں ہے اسے تمہاری، ذرا جو احساس ذمہ داری نام کی چیز ہو۔ جانتی ہو رات 10 بجے میں نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے کیفے میں دیکھا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم ہو، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ دونوں کی جنگ میں زہیب اپنا حصہ ڈالنے سے محروم رہ جائے۔ ماریا آنکھیں پھیلائے اسے سن رہی تھی۔ زہیب کے بچے، کاشف نے کرسٹل کا گلدان اٹھایا ہی تھا کہ وہ اٹھ کر بھاگ گیا۔ ڈاکٹر عرفان کو ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، جبکہ کاشف اور ماریا کی نوک جھونک ابھی بھی جاری تھی۔ زیان کا دل مزید اداس ہو گیا۔ السلام علیکم۔ گھر میں اجالا اور روشنی آئی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے بآواز بلند سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں احتراماً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور سناؤ کیا حال ہے؟ وہ وہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اریب انہیں باتوں میں مشغول چھوڑ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ کھانا بنانے اور میز لگانے کے بعد اس نے دونوں کو پکارا تھا۔ اٹھ جاؤ بھائی، وہ دوسری بار آواز دینے کی بجائے کھانا اٹھا دے گی، اجالا نے اٹھتے ہوئے روشنی اور زیان سے کہا تو وہ دونوں فوراً اٹھ گئے۔ اللہ اریب، آج تم ہماری میزبان ہو، یقین نہیں آ رہا۔ روشنی نے اسے چھیڑا تھا، وہ مسکرا دی۔ کیوں، تمہیں میرا یہ سب کرنا اچھا نہیں لگ رہا؟ مجھے تو روحانی خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہ سب کرتے دیکھ کر۔ پتہ ہے زیان بھائی، اس نے کالج جانا ہوتا تھا اور پریڈ پورے گھر میں ہماری لگوایا کرتی تھی۔ اجالا میرے کپڑے استری کر دو، امی میرے بال بنا دو، روشنی میرا ناشتہ لاؤ، ابو اب جلدی اٹھ جائیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ روشنی باقاعدہ اس کی نقلیں اتار رہی تھی۔ اریب نے چور نظروں سے زیان کو دیکھا، وہ ان کی باتوں پر محض مسکرا رہا تھا۔ وہ مطمئن سی ہو کر کھانے سے انصاف کرنے لگی، ورنہ خدشہ تھا زیان کوئی شکایت نہ کر دے۔ مگر سچ پوچھو نا اریب، تو ساری رونق تمہارے ہی دم سے تھی۔ تم ہر وقت کسی نہ کسی بات پر امی کا میٹر گھمائے رکھتی تھی، اب تو وہ کسی کو ڈانٹتی بھی نہیں، اور ابا بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اجالا نے بڑی محبت سے اسے دیکھا تھا، اسے بھی ابا بہت یاد آتے تھے۔ آج اس کا آف تھا، سو وہ ایک لمبی بھرپور نیند لے کر صبح 11 بجے کے قریب بیدار ہوا تھا۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر باہر جھانکا تو موسم کی دل فریبی عروج پر تھی۔ مطلع آج صاف تھا، ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں آسمان سے بھٹکتی ہوئیں لان میں کھڑی اریب سے جا ٹکرائیں۔ پہاڑ، وادیاں، جھرنے، پھول، جھیلیں، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ آج اس نے پہلی بار ڈیپ فیروزی رنگ پہنا تھا جس میں اس کی دودھیا شفاف رنگت سونے کی مانند دمک رہی تھی۔ لمبے گھنگریالے بالوں سے بوند بوند برستا ساون گھاس کی لڑیوں میں جیسے موتی ٹانک رہا تھا۔ تم جو رنگ پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو دیکھو وہ کبھی نہ مرجھائے، تم جس لفظ پہ ہاتھ رکھ دو وہ روشن ہو جائے، تم ایک بار مجھے ہنس کر پکارو، میری زندگی میں سحر ہو جائے۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اٹھ گئے آپ؟ اس کے ساتھ اجالا کھڑی تھی۔ صبح سے آپ کا ہی انتظار تھا، جلدی سے تیار ہو جائیں اور ہمیں اپنا شہر دکھائیں۔ اور زیان فوراً گاڑی نکال لایا تھا، مگر عین وقت پر اریب نے انکار کر دیا۔ ہیں کیوں بھائی؟ سب پوچھتے ہی رہ گئے۔ سر میں درد ہے، وہ بہانہ بنا کر لیٹ گئی، اسے خدشہ تھا کہیں شہروز نہ مل جائے۔ کہاں ہو تم؟ اور کچھ دیر بعد اس کا میسج چلا آیا، میں آج نہیں آ سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے اپنے کاٹیج کا پتہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کے استفسار پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ نہیں نہیں، تم یہاں مت آنا، میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ برا مان گیا تھا۔ نہیں تم نہیں آؤ گے بس، وہ قطعیت سے بولی۔ اچھا 2 روز بعد میرا برتھ ڈے ہے، تب میں کوئی بہانہ نہ سنوں۔ 2 روز بعد؟ اس نے دل میں سوچا، تب تک تو اجالا اور روشنی جا چکی ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا اور پھر بیٹھ کر ان پیسوں کا جوڑ توڑ کرنے لگی جو زیان ہر مہینے اسے دیا کرتا تھا۔ اریب یہ بریسلٹ کس کا ہے؟ میز پر برتن سیٹ کرتے ہوئے اچانک ہی زیان کی نگاہ اس کی کلائی سے ٹکرائی تھی اور وہ ہیروں کا چمکتا دمکتا بریسلٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ میرا ہے، وہ یکدم گھبرا گئی تھی۔ ڈائمنڈ ہے؟ وہ مزید حیران ہوا۔ نہیں۔ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی۔ لگتا تو نہیں۔ زیان کا دھیان ہنوز بریسلٹ میں اٹکا ہوا تھا۔ 2 روز بعد اس نے مال روڈ سے شہروز کے لیے ایک شرٹ اور D&J کا پرفیوم خریدا تھا اور اب اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ پورے 3 دن بعد کہیں جا کر اپنی جھلک دکھائی ہے، وہ وارفتگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اریب کی نظریں جھک گئیں۔ جانے کیسا عجیب سا احساس تھا شہروز کی آنکھوں میں، جیسے دل میں کہیں چٹکیاں لیتا ہوا، دھمکاتا ہوا، یا پھر یہ باور کرواتا ہوا کہ کہاں کس کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہو۔ اور پھر خالی لاؤنج دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔
باقی سب مہمان کہاں ہیں؟ میں اپنی برتھ ڈے صرف تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ شہروز نے اسے شانوں سے تھام لیا تھا، وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کیوں ڈروں گی؟ دل و دماغ میں جیسے کوئی سائرن بجنے لگا تھا۔ اس نے خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں وہی تو، میں کوئی ڈریکولا تھوڑی ہوں۔ وہ خواہ میں ہنسا۔ مجھے یہاں کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا، کہیں اور چلتے ہیں، اس نے کہہ کر دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے تھے۔ شہروز نے اچک کر اس کی کلائی تھام لی۔ چلی جانا، ابھی اتنی کیا جلدی ہے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ اریب نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ یہی تو ہوتا ہے پیار، اس کے لیے تو تم میرے قریب آئی تھی۔ میری قربت کی کشش نہیں تو تمہیں میری جانب متوجہ کیا تھا، پھر اب کیا پرابلم ہے؟ شہروز، وہ محض اتنا ہی بول پائی تھی۔ یار شادی تو ہمیں کرنی ہے تو پھر؟ اگلے ہی لمحے اریب نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ گھٹیا انسان، ساتھ ہی قریب پڑا کرسٹل کا گلدان بھی وہ اسے مار چکی تھی۔ شہروز کے ہاتھ سے اس کی کلائی چھوٹ گئی اور یہی ایک لمحہ اس کے فرار کا سبب بن گیا تھا۔ لیکن راستے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ جلد بازی میں بھاگتے دوڑتے وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ جانے یہ کون سا علاقہ تھا؟ سانپ کی مانند بل کھاتے راستے، سنسان سڑکیں، پہاڑ، گھاٹیاں، اس پر اندھیرے قدم بہ قدم اجالوں کو نگلتے جا رہے تھے۔ شام سے رات ہونے والی تھی۔ وہ جب تھک گئی تو وہیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ سیان، مجھے واپس لے جاؤ پلیز۔ آخر بار وہی شخص یاد آیا تھا اور پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر گر گئی تھی۔ اریب اٹھو۔ عالم غنودگی میں اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس پر جھکا اسے پکار رہا ہو۔ چند لمحوں میں اس کا ذہن بیدار ہوا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ سامنے زیان تھا۔ بخار ابھی باقی ہے۔ تھرمامیٹر اس کے منہ میں ڈالنے کے بعد اب وہ اسے چیک کر رہا تھا۔ یہی تو ہے پیار جس کے لیے تم میرے قریب آئی تھی۔ لفظوں کی باز گشت پورے وجود پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھی۔ وہ بے کل سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ تو مس اریب، یہ تھا تمہارا آئیڈیل؟ کوئی اس پر زور سے ہنسا تھا۔ اریب نے ہاتھ کانوں پر رکھ لیا اور زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اب جلدی سے یہ سوپ پیو، پھر تمہیں زبردست قسم کا ناشتہ بھی کراؤں گا۔ سیان نے گرم گرم سوپ اس کی جانب بڑھایا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کتنی شرافت و پاکیزگی اور چاہت جھلکتی تھی ان میں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر پلکیں جھکا لی۔ دل کی دنیا میں ایک تلاطم برپا ہو چکا تھا۔ شہروز کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اذیت دینے لگا تھا۔ یہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے۔ زیان نے ایک چمچ اس کی جانب بڑھایا۔ اریب کی آنکھوں میں سنگریزے چبھنے لگے۔ تم ہاسپٹل نہیں گئے؟ وہ اپنی توجہ ہٹانے کو بولی۔ اب تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا؟ وہ برا مان گیا اور اس کا یہ اپنائیت بھرا التفات اریب کی بے حسی کے احساس کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ گود میں رکھا باؤل پوری قوت سے فرش پر مارتے ہوئے وہ جیسے پھٹ پڑی۔ مت کرو مجھ سے اتنی محبت، اس کے قابل نہیں ہوں میں۔ سیان اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے لگا وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ شام میں ماریا اور کاشف آئے تھے اس کی خیریت معلوم کرنے۔ انہیں ہی وہ کل رات سڑک کنارے بے ہوش ملی تھی۔ ماریا کچھ دنوں سے میکے میں تھی۔ کاشف اسے لے کر واپس آ رہا تھا۔ دونوں میں حسب معمول جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ خفا ہو رہی تھی کہ ابھی اسے کچھ دن مزید رہنا ہے، وہ اتنی جلدی کیوں لینے آیا ہے۔ کاشف کی وضاحتیں، اتنے دنوں سے میں نے ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا، کپڑے روز اٹھ کر خود استری کرو، کبھی شوز نہیں ملتے، کبھی ٹائی غائب۔ جانتی ہو ایک فائل ڈھونڈنے کے چکر میں ساری کتابیں بکھر گئی تھی۔ چائے چولہے پر چڑھاؤ تو بریڈ جلنے لگتا ہے، اسے ٹوسٹر سے نکالا، چائے ابل کر رہ گئی، آملیٹ میں نمک تیز۔ اف تم سوچ نہیں سکتی، پوری لائف ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ کاشف نے بے ساختہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں منہ گھما لیا۔ تبھی اس کی نگاہ اس وجود سے ٹکرائی تھی۔ کاشف، گاڑی روکو۔ عجلت میں اس نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ گاڑی روکے بغیر اطمینان سے بولا۔ وہاں سڑک پر کوئی تھا، دیکھ چکا ہوں، اور تم جانتی ہو یہ علاقہ کتنا خطرناک ہے، ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ مجھے ایسی نیکی کا کوئی شوق نہیں جو الٹا گلے پڑ جائے۔ شرم کرو، ڈاکٹر ہو تم۔ وہ ذرا جو متاثر ہوئی ہو اس کے مصنوعی رعب سے۔ پتہ ہے مجھے، وہ بھی گاڑی چلاتا رہا۔ کاشی پلیز، وہ اب منت پر اتر آئی تھی۔ اوفو، اسے ریورس گھمانا ہی پڑا۔ یہ تو اریب ہے، زیان کی بیوی۔ ٹارچ سے اس کی شناخت کرنے کے بعد وہ واپس گاڑی میں آیا تھا۔ اریب اور یہاں؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فوراً گاڑی سے اتری، پھر کاشف کے ساتھ مل کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، زیادہ فکر مندی والی بات نہیں ہے۔ تم زیان کے گھر کی سمت چلو۔ ماریا نے اسے چیک کرنے کے بعد کاشف کو ہدایات دیں تو اس نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی زیان کے گھر کی جانب موڑ دی۔ وہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھا اسی کا منتظر تھا۔ آج سے قبل وہ اتنا لیٹ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اس کا بالکل لحاظ نہیں کرے گا۔ وہ اس کی دی ہوئی آزادی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔
لیکن اسے کاشف اور ماریہ کے ساتھ یوں ہوش و خرد سے بیگانہ دیکھ کر وہ اپنا سارا غصہ بھول گیا تھا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی اور وہ رات پھر اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھا رہا تھا، لیکن اریب کی باؤل پھینکنے والی حرکت نے جیسے اسے گنگ سا کر دیا تھا، اور اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا۔ ڈھلتے سورج کی لالیاں شفق میں گھلی روح پہلے سنہری دن کو خیر باد کہہ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے سر ٹکائے اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹتے پرندوں کی قطاریں دیکھنے لگی۔ مجھے بھی اب لوٹنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت اندھیرا ہو جائے اور اس اندھیری رات کی سیاہی میرے وجود کو چھو لے۔ پھر اس کالک کے ساتھ بھلا کون مجھے قبول کرے گا؟ مگر میں اس سے کیا کہوں؟ وہ بے بسی سے اسٹڈی کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل کے تمام تر دروازے کھول کر اب خود دروازہ بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ 2 کپ چائے بنائے اور زیان کے ساتھ اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر وہ ساری باتیں سنے جو وہ اسے سنانا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ وہ کسی بک کے مطالعے میں محو تھا۔ کچھ چاہیے؟ اس نے کتاب کا صفحہ موڑ کر ایک جانب رکھتے اور مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرا دل نہیں لگ رہا، کہیں باہر چلیں؟ پہلے تو اکیلے ہی جاتی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جتا گیا۔ ہاں، مگر اکیلے مجھے راستہ بھول جاتا ہے اور میں اب بھٹکنا نہیں چاہتی۔ اور وہ اٹھ ہی گیا۔ باہر بہت سردی ہے، کوئی شال اوڑھ لو۔ ریڈ کلر کے سوٹ میں وہ زیان کو اتنی کیوٹ لگی تھی کہ اس کا دل نہیں چاہا تھا کہ اس ریشمی لباس اور شفون کے باریک دوپٹے میں اس کے سوا کوئی اور اسے دیکھے۔ اریب نے خاموشی کے ساتھ اس کی بات مان لی تھی۔ وہ حیران تو ہوا تھا مگر خوش فہم نہیں۔ راستہ بھر دونوں کے مابین خاموشی کا طویل وقفہ حائل رہا تھا، جسے سگنل پر کھڑے اس معصوم بچے نے توڑا۔ صاحب، میڈم کے لیے پھول لے لو۔ اس کے ہاتھوں میں تازہ کھلے ہوئے موتیوں کے گجرے تھے، کچھ ادھ کھلے گلابوں کی کلیاں تھیں۔ زیان مبہم سا مسکرا دیا۔ چھوڑو یار، تمہاری میم صاحب کو پھول پسند نہیں ہے۔ پسند گزرتے وقت کے ساتھ بدل بھی تو جاتی ہے، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی تو زیان نے سارے پھول خرید کر اس کا دامن بھر دیا تھا۔ اریب کو لگا وہ دن دور نہیں جب ان کی خوشبو سے زندگی کا ہر پل مہکے گا اور ساری آرزوئیں بکھر جائیں گی۔ KFC کے شاندار ماحول میں وہ مینیو کارڈ ہاتھوں میں لیے لسٹ پر نظر دوڑا رہی تھی جب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی آواز ان کے بہت قریب سے ابھری۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر ہو کر رہ گئی۔ وہ زیان سے مصافحہ کرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کی میری مسز ہیں، زیان کو نہ چاہتے ہوئے بھی تعارف کروانا پڑا۔ اریب کی رنگت پل میں ہلدی کی مانند زرد ہو چکی تھی۔ وہ 2-4 باتیں کرنے کے بعد چلا گیا، لیکن دھیان اریب میں ہی اٹکا رہا تھا۔ کون تھا یہ؟ اسے اپنی ہی آواز اجنبی سے لگی۔ اس علاقے کا جاگیردار خان ولی احمد کا اکلوتا عیاش رئیس زادہ ہے، اور کیا منگواؤں؟ وہ شاید کچھ اور بھی کہنے والا تھا جب اریب نے ٹوک دیا۔ گھر چلیں۔ اور وہ حیرانی سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو سب کام ریڈی تھے، استری شدہ کپڑے، پالش جوتے اور ناشتہ تیار۔ یہاں سے وہاں گھومتی وہ تمام کام جلدی جلدی نمٹا رہی تھی۔ وہ کسی خواب میں گھرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا۔ پراٹھا کچھ کچا پکا سا تھا، آملیٹ ٹھیک، ہاں چائے اچھی تھی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑے بغیر کھا کر چلا گیا، اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھی اس کی سعادت مندی پر ہنستی رہی۔ برتن اور صفائی سے فراغت کے بعد وہ لاؤنج کی ڈسٹنگ کر رہی تھی جب فون کی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور دوسری جانب کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے کرسٹل کا گلدان گر گیا۔ کیسی ہیں مسز زیان ملک؟ وہ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا تھا۔ کل رات بھی اس کے سیل فون میں کال آئی تھی۔ اس نے سم نکال کر موبائل لاکر میں رکھ دیا تھا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح فون کی بیل پھر سے بجنے لگے گی، اور پھر وہ وقفے وقفے سے سارا دن بجتا ہی رہا۔ آج اسے اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ آنے والے لمحوں میں چھپے طوفان کی آہٹیں اس کا دل ہلا رہی تھی۔ اب جانے کیا کچھ بکھرنے والا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم آخر مجھ سے؟ 3 روز سے یہ چوہے بلی کا کھیل جاری تھا۔ کبھی آنسرنگ پر پیغامات آ رہے تھے تو کبھی دن بھر فون رنگ کرتا رہتا۔ وہ تنگ آ کر لیڈ نکال دیتی۔ پھر زیان کا مسئلہ ہوتا کہ اگر اس نے گھر فون کر دیا تو اپنی اس حرکت کا کیا جواز دے گی۔ ابھی وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور مسلسل چنگھاڑتی اس بیل نے اس کا خون کھولا دیا تھا۔ میں تو بس تمہیں چاہتا ہوں۔ دوسری جانب اس کی بے بسی کا مزہ لیتے ہوئے وہ خوب والہانہ انداز میں بولا تھا۔ بند کرو بکواس، وہ درستگی سے چلائی۔ کبھی تو اس بکواس کے لیے دوڑی چلی آتی تھی۔ اس کا طنزیہ چبھتا ہوا سا لہجہ۔ اریب نے دانت پیستے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ تم جیسے آوارہ راہ چلتے پر اعتماد کرنے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ سزا تو ابھی باقی ہے میری جان۔ دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ مجھے تمہاری کسی شرط سے غرض نہیں۔
जो लम्हा अधूरा छोड़ गई हो बस उसे मुकम्मल कर दो, उसकी डिमांड। अरीब सरतापा सुलग उठी। मैं क्या तुम्हें रास्ते में पड़ी नजर आती हूँ? तुम्हें रास्ते में लाना मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। वो उसकी बात काटकर खबासत से मुस्कुराया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश नहीं है। अब बताओ कब आओगी या फिर मैं आ जाऊँ? डॉक्टर साहब तो आज घर आने वाले नहीं हैं। वो अरीब का सांस गोया अंदर ही कहीं रुक गया था। वो इतना बाखबर था कैसे? उसने भागकर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए। उसी वक्त लाइट चली गई थी। वो सुकड़ सिमट कर लाउंज के सोफे पर बैठ गई। कई बार ज़ियान का नंबर ट्राई किया। हर बार अपनी मखसूस टोन में ऑपरेटर अपना पैगाम सुनाने लगती थी। उफ मेरे खुदा, उसने सर थाम लिया। फ़ोन फिर से बजने लगा था। उसने लीड निकाल कर फेंक दी। कुछ ही लम्हों बाद दरवाजे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक हुई थी। उसने सरासीमा होकर दोनों कानों पे हाथ रख लिए। दस्तक लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। फिर उसके साथ एक सदा भी बुलंद हुई। अरीब, कहाँ हो तुम? उससे हिला तक ना गया। राबी, मैं हूँ ज़ियान। ज़ियान? उसके लब धीरे से हिले। वो उठी और भागकर दरवाज़ा खोल दिया। वो टार्च हाथ में लिए खड़ा था। कहाँ थी तुम? कब से दरवाज़ा बजा? ध्यान उसकी मतवरम आंखों और भीगी भीगी पलकों पर पड़ा तो ठिठक गया। क्या हुआ है? ज़ियान, वो उससे कुछ बोला ही नहीं गया। बेख्तियार उसके सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। उस वक्त लाइट भी आ गई थी। पूरा लाउंज रोशनियों में नहा गया और वो उसे साथ लगाए लाउंज में ले आया। सोफे पर बिठाकर पहले उसके आंसू साफ किए और फिर पानी का ग्लास भर कर दिया। अब बताओ क्या हुआ? मैं डर गई थी। इतने में उसे भी खुद को संभालने का मौका मिल गया तो किसी हद तक सच बता दिया। ज़ियान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की। काश ये डर तुम्हें मेरी मौजूदगी में भी लगा करे, इसी बहाने पास तो रहा करोगी। ज़ियान, वो रोहासी हो गई। अच्छा भई, अपने घर में डरते नहीं। दरवाज़ा लॉक कर लो, मैं एक फ़ाइल लेने आया था। शब्बा खैर। पर वक्त उसे एहसास हुआ कि वो लेट हो रहा है सो फ़ौरन उठ गया। नहीं प्लीज़, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसके रास्ते में हायल हो चुकी थी। पहले तो बड़ी खुश होती थी मेरी गैर मौजूदगी से, अब ऐसी क्या आफताब आन पड़ी है कि अकेले नहीं रह सकती। वो जिच हो उठा था उसके पल पल बदलते रंगों से। मुझे डर लग रहा है बस। ज़रूरी केस है, मैं लीव नहीं ले सकता। चलो तुम्हें मारिया के यहाँ ड्रॉप कर दूँगा। डॉक्टर काशिफ भी आज नाइट ड्यूटी पर है तो मैं सुबह वापस पिक कर लूँगा। मारिया के घर वो आज पहली बार आई थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। वैसे भी वो मिजाजन काफ़ी बातूनी और खुश इखलाक लड़की थी। अरीब का दिल बहल सा गया, मगर फ़रार इस मसले का हल नहीं था। वो कब तक खुद को यूँ बचा सकती थी? उसने अपना सेल फ़ोन चेक किया। रात से अब तक कोई फ़ोन या SMS नहीं आया था। शदीद हैरत के साथ साथ एक इत्मीनान सा उसके अंदर उतरता एकदम उसे पुरसकून कर गया था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और फिर एक हफ्ता शहरोज़ ने दोबारा कोई राब्ता नहीं किया था। उसे लगा वो उसे भूल चुका है, मगर ये उसकी भूल थी। खाना तो ध्यान से खाओ। ज़ियान कब से उसे देख रहा था। वो बेध्यानी से प्लेट में चम्मच चलाती, जाने किन ख्यालों में गुम थी जिनका महवर कम अज़ कम वो तो नहीं था। यही सोचकर वो चिढ़ गया। हाँ अच्छा। वो चौंक कर सीधी हुई। खाने से उसका मन उचाट सा हो गया। वाल कला की जानिब नज़र उठी तो दोपहर में शहरोज़ से होने वाली मुठभेड़ याद आ गई। गाड़ी में बैठो। वो स्टोर से कुछ ज़रूरी अशिया लेकर बाहर निकली ही थी जब ब्लैक लैंड क्रूज़र के टायर उसके करीब आकर चरचराए और उसके लिए फ्रंट डोर खोलकर वो जिस इस्तेहकाक भरे अंदाज में बोला था उस पर वो अपनी जगह खोल कर रह गई थी। फिर लब कुचलते हुए कदरे रसान से बोली, देखो मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने इस अमल पर अफसोस है। अब तुम प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारे अफसोस करने से अब क्या होता है? जो भूल तुम कर चुकी हो उसका खमियाजा तो अब भुगतना ही पड़ेगा। आज शाम 8 बजे माल रोड पे तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुम ना आई तो याद रखना फिर मैं आऊँगा। कहकर वो जन से गाड़ी भगा ले गया था। 7:50 हो चुके थे। वो बर्तन उठा रही थी मगर उसके हाथ कांप रहे थे और जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वो बर्तन वापस मेज़ पर रखकर बैठ गई। बस चंद लम्हे और फिर गोया कि क़यामत आने वाली थी। वो बैठकर 10 मिनट गुजरने का इंतज़ार करने लगी। फिर ज़ियान को देखा। वो कोई फ़ाइल खोले बैठा था। टिक टिक की आवाज़ के साथ वक्त गुजर रहा था और फिर ये मुसाफत भी सिमट ही गई। 8:05 पर डोरबेल बज उठी थी। ज़ियान उठकर बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ चुका था। वो उठी और ज़ियान के पीछे ही चली आई। ज़ियान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और उसके बदतरीन खदशों की तस्दीक हो गई। सामने शहरोज़ खड़ा था। तुम यहाँ? ज़ियान ने हैरत भरी सवालिया नज़रों से उसे देखा। हाँ, मैं तुम्हारी बीवी का ये ब्रेसलेट लौटाने आया हूँ जो वो गलती से मेरे बेडरूम में भूल आई थी। अरीब की जानिब इस्तेहज़ाइया नज़रों से देखते हुए वो ज़ियान से मुखातिब हुआ और फिर खुद ही उसका हाथ खोलकर उस पर ब्रेसलेट रखा और चला गया। गुड नाइट अरीब, तुम्हारे साथ गुजरा वक्त हमेशा याद रहेगा। जाने से पहले वो फिर पलटा और जैसे उसकी बेबसी का मुकम्मल लुत्फ़ लेते हुए बोला। ज़ियान साकत सा खड़ा बेयकीन नज़रों से उसे देख रहा था। अरीब का जी चाहा काश ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए।
نظروں سے گرنے کا احساس کس قدر جان لیوا ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت جب نظروں میں بسے رہنے کا ارمان دل میں جاگزین ہو جائے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ سیان، اریب نے پکارنا چاہا مگر الفاظ حلق میں ہی کہیں گھٹ کر رہ گئے۔ وہ رات بھر گھر نہیں آیا تھا۔ اریب کی نظریں دروازے پر ٹکی رہیں۔ رات بھر وہ لفظوں کو توڑ توڑ کر جوڑتی رہی مگر ایسا کوئی متن وضاحت دلیل تیار نہ کر پائی جس سے زیان کی بدگمانی دور کر پاتی۔ اگلے روز وہ آیا اور آتے ہی بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ اریب کو اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اس میز پر سجے لوازمات پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ زیان کے نکلتے ہی 10 منٹ بعد ماریا چلی آئی تھی۔ اریب اسے اتنی صبح صبح دیکھ کر حیران تو ہوئی مگر ظاہر نہ کیا۔ آؤ ماریا بیٹھو، اریب نے اسے لانچ میں بٹھایا۔ ناشتہ کرو گی؟ برتن اٹھانے سے قبل اس نے ماریا کو دعوت دی اور پھر اس کے انکار پر بغیر ناشتہ کیے پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ یہ سب بعد میں کرنا، پہلے یہاں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ اس کا غیر معمولی انداز اریب کو چونکا گیا تھا۔ وہ برتن وہیں چھوڑ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اریب، کیا تم زیان کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ بغیر کسی تمہید کے گویا ہوئی جبکہ اس اچانک اور قدرے غیر متوقع سوال پر وہ الٹا سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج صبح زیان آیا تھا ہاسپٹل، بہت ڈسٹرب لگا مجھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتا دیا کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو اور وہ تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ طلاق کے کاغذات تیار کروانے گیا ہے۔ ماریا کے انکشاف پر وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ ماریا، کیا تم اس کے وکیل کو جانتی ہو؟ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتی مگر ایڈوکیٹ احتشام رضا میر کے ساتھ اس کی اچھی الیک سلیک ہے، شاید وہ اسی کے پاس گیا ہو۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ہی کہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ رہے تمہارے کاغذات۔ احتشام نے کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا شانہ ہولے سے دبایا۔ سیان، ایک بار پھر سوچ لو۔ اور وہ اب سوچنا ہی تو نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے پین نکالا اور کاغذات کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے پہلے صفحے پر سائن کر دیے۔ پھر دوسرے اور تیسرے پر اس کا قلم چلنے ہی والا تھا جب دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور اریب کو دیکھ کر وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ احتشام رضا میر اٹھ کر چیمبر سے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں دونوں اکیلے تھے۔ سیان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ پہلے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے زبردستی مجھے اپنایا، اور اب جب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جو تمہارے دل میں آئے گا تم کرتے پھرو گے۔ ہر بار تمہاری منمانی نہیں چلے گی، کچھ فیصلے میری مرضی سے ہوں گے۔ تیش کے مارے اس نے زیان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور وہ اسے اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ سیان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر جھٹک دیے۔ تم نے جو کیا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، باقی جو سب تھا وہ ایک سراب تھا جس نے مجھے اپنے فریب میں الجھا لیا تھا۔ مجھے پلیز معاف کر دو۔ میرے قدم بھٹکے ضرور تھے مگر لڑکھڑائے نہیں۔ وہ شخص مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر جھوٹ بول رہا تھا اور وہ بریسلٹ میں خود اس کے منہ پر مار کر آئی تھی۔ اس سے قبل کہ میں تمہاری جانب لوٹ پاتی اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے زیان کو سب بتا دیا تھا۔ زیان نے خفگی سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اور تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ بریسلٹ لوٹانے آیا تھا تو میں کتنے ہی پل تمہارے سامنے منتظر کھڑا رہا کہ تم اس کی بکواس کو جھٹلاؤ گی، اپنی صفائی میں کچھ کہو گی، مگر تمہاری خاموشی۔ اس نے ایک پل کو توقف میں اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ متورم آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ، الجھے بکھرے بال، اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ تمہاری خاموشی نے ہی مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے لگا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں رابی، تم مجھے اداس اچھی نہیں لگتی۔ اس نے بے ساختہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ رو پڑی۔ بہت بری ہوں نا میں؟ نہیں، بہت زیادہ تو نہیں، ہاں مگر تھوڑی سی۔ وہ بھی روتے ہوئے، وہ مصنوعی سنجیدہ تھا۔ اریب روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ واپسی کا سفر بے حد خوشگوار تھا اور کیوں نہ ہوتا۔ پت جھڑ نے آتی ہوئی بہار کو خوش آمدید کہا تھا۔ اب خزاں ان کی زندگی سے رخصت ہو چکی تھی۔ ختم شد جی۔ تو یقیناً آپ کو یہ چھوٹی سی سبق آموز کہانی اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔